वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम मुस्कुराता रमज़ान। मैं हूँ आपका मेज़बान मुद्दस्सिर फ़ारूक़ी थानवी। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने आबोताब के साथ चमक रहा है, दमक रहा है। आखिरी अय्याम में दाखिल हो गए हैं, तीसरा अशरा है, यौम अली है। नाज़रीन किराम, रोज़े भी रखे हैं, कुरान मजीद भी पढ़ा है, पढ़ाया है, नवाफिल के भी इबादत हुई हैं हमारी और आपसे, हुकूक़ुल इबाद भी हमने अदा किए हैं, लेकिन कोई हक़ हम पे रह न जाए। आखिरी में आने वाली बड़ी बड़ी ताक़रातें हैं, इसमें मैं और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मग़फ़िरत के तलबगार भी हैं। मैं और आप चाहते हैं कि मेरे अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। लेकिन नाज़रीन किराम, अगर मुझ पर और आप पर मेरी बहन का, बेटी का कोई विरासत का हक़ हिस्सा है, किसी का हक़ मैंने और आपने देना है, और अगर वो देने से रह गए हैं, तो आपकी हुकूक़ुल इबाद की ये वाली माफ़ी इन ताक़रातों में भी नहीं हो सकती। नाज़रीन किराम, मेरे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन दीन कामिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि हम और आप रोज़े तो रखें, लंबी लंबी नमाज़ें भी पढ़ें, लंबे लंबे नवाफिल भी पढ़ें, तरावीह में लंबी लंबे कुरान मजीद सुनते रहें, लेकिन जब बात आए लोगों तक उनका हक़ पहुँचाने की, क़र्ज़ पहुँचाने की, और बहन बेटियों की विरासत में हक़ हिस्से देने की, हुकूक़ुल इबाद अदा करने की, तो मैं और आप बैक फुट पर चले जाएं। नाज़रीन किराम, अगर मैं और आप चाहते हैं कि मैंने और आपने इन बड़ी ताक़रातों में अपनी मग़फ़िरत करवानी है, तो हमें लोगों तक उनका हक़ पहुँचाना होगा। क्योंकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, अफ़तुमिनून बिबअज़िल किताबि व तकफ़ुरून बिबअज़। कौन है वो लोग जो आधे कुरान मजीद पर अमल करते हैं, आधे कुरान मजीद पर अमल नहीं करते। यानी कि नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, लंबे लंबे नवाफिल अदा करते हैं, तहज्जुद भी अदा करते हैं, भागे भागे मसाजिद में जाते हैं, तरावीह की 20-20 रकतें भी पढ़ते हैं, लेकिन बहन बेटियों का विरासत में हक़ में हिस्सा नहीं देते। बेटियों के घरों पर जाके पानी पीना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं, लेकिन उनके विरासत में हक़ हिस्से नहीं देते। नाज़रीन किराम, ये मेरे अल्लाह, अब मेरे और आपके नबी का दीन नहीं है। नाज़रीन किराम, हम और आप इस माह बरकत, माह रहमत, माह रहमत में अगर आप अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, तो हमें और आपको चाहिए कि हम अपने ताबईन, मुलाज़िमीन, अपने साथ काम करने वाले यतीम, मिस्कीन, सब का ख्याल रखना होगा। वरना सिर्फ़ हुकूक़ुल्लाह मेरे नबी का दीन नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके इस्लाम की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। क्योंकि मैंने और आपने अल्लाह को भी मानना है, अल्लाह के रसूल को भी मानना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या दीन है वो मैंने और आपने समझना है। उनके घराने की क्या कुर्बानियाँ हैं ये मैंने और आपने समझनी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहहू का क्या किरदार रहा इस्लाम में, जिस पर बात कर रहे हैं अल्लामा अथर मुशरी साहब। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन जन्नत के सरदार, क्या क्या कुर्बानियाँ हुई, कैसे करबला आया, ये और मैं और आप जब तक अपने बच्चे को नहीं सिखाएंगे, ये मेरे और आपके घर की जो इमीडिएट तरबियत गाह है वो हमारा और आपका घर है, जब तक हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे कि दीन हमारी ज़िंदगी में कैसे आया। क्योंकि मसला ये है कि मेरी और आपको तो प्लेट में रख के दीन मिल गया, तो हमने और आपने दीन को समझने की कोशिश भी नहीं की। बच्चे को कलमा पढ़ा के, कान में अजान डाल के उसको मुसलमान कर दिया। अब उसके बाद वो मरने तक किस काम में लगा हुआ है कुछ नहीं पता। आज की नौजवान नस्ल मोबाइलों पर, होटलों पर, ज़िंदगी में इधर उधर अपना वक्त ज़ाया कर रही है। आप सोचिए कि जब मैं और आप कब्र में जाएंगे, हशर में जाएंगे, हमसे क्या सवालात होंगे। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, पायलट बनिए, ऑफिसर बनिए, प्रोफेसर बनिए, लेक्चरर बनिए, सब बनिए, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के दीन को समझने के बाद, क्योंकि कब्र में, हशर में हमारे और आपसे जो सवाल होना है नाज़रीन किराम, वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन का होना है। पता होना है कि मैं और आप इस्लाम में क्यों दाखिल किए गए, इस्लाम हमारे से क्या चाहता था। अगर मैं और आप उसका जवाब नहीं दे सके तो मैंने और आपने 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी अपनी ज़ाय कर दी। मेरे साथ मौजूद हैं सईद अहमद मदनी साहब। मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि एक नात या कलाम पेश करें, फिर प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन। उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में, उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में, उजाले क्यों ना हो दीवारों दर में, उजाले
ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، وہ جیسے ہے کوئی ویسا نہیں ہے، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں، یہی لکھا ہے تاریخ بشر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو، یہاں پہ مانگے ملتا ہے گدا کو، نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں، نہیں کوئی بدر ایسا نظر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کے نور سے تاباں ہے سورج، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں، انہی کی بھیک کش کو لے کمر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، خدا تا عمر رکھے سفر میں، خدا تا عمر رکھے سفر میں. مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، مدینے جاؤں آؤں پھر سے جاؤں، خدا تا عمر رکھے سفر میں. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. ماشاءاللہ، یہ تھے جناب سعید احمد مدنی صاحب، بہترین طریقے سے نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے. میرے ساتھ قابل احترام علامہ اطہر مشری صاحب، آپ پروفیسر بھی ہیں، آپ اتحاد بین المذاہب، اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرتے ہیں، آپ پروفیسر ہیں، آپ تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو بتا رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا دین ہے، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. آپ نے جامعۃ الازہر سے آپ نے تعلیم حاصل کی. حضرت، ہمارا تعلیمی جو کلچر ہے، جو اس وقت نارمل کلچر جو ہے، اس کو کس طریقے سے ہم تبدیل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہمارے اکابرین جو ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایسا، کیونکہ آپ پروفیسر بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ، آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اگر سارے اکابرین، سارے مسالک کے علماء ایک پیج پر آ جائیں اور اگر بیٹھے وقت حکومت سے بات کریں، سارے، آپ نہیں، صرف یہ نہیں وہ نہیں، سب اگر اکٹھے ہو جائیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ریاست سے اپنی بات منوا سکتے ہیں؟ برادر ایمن، پہلی چیز تو یہ کہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کسی بھی مسلک کا، اکابرین کا، تو کوئی نہ کوئی بات اپنی وہ منوا لیتے ہیں ریاست سے، دیکھیے بات آپ جو وہ بات منوانا چاہتے ہیں. بات آپ کی درست ہے، کاش ایسا ہو جائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک تو یہ کہ یہ جو اکائیاں ہیں نا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، یہ بھی ایک پری پلان معاملات ہیں. یہ مختلف دھڑے اور ٹکڑے اور ٹولیاں جو بنائی گئی ہیں، یہ صرف اسی لیے بنائی گئی ہیں کہ ان کی بھی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. کاش ہم آزاد ہو جائیں اور انسان بن جائیں
تو کوئی دوریاں نہیں ہیں. آپ کے گھرانے میں میرے گھرانے کا ایک شیر و شکر کا رشتہ ہے. بے شک ہے، اور 40 سال سے ہے. اسی طرح سے دیگر مسالک جو ہیں ان کے علماء چاہے وہ اکابرین میں سے ہوں یا عام مساجد کے ہوں، ہمارے سب سے اچھے مراسم ہیں. ان کے ہاں جانا آنا کھانا پینا تمام چیزیں موجود ہیں. تو اختلاف جو ہے وہ معاشرے میں نہیں ہے، یہ چند خواص میں ہے جن کی ڈوریاں کہیں اور سے ہل رہی ہیں. بے شک. جیسے ہی کوئی اتحاد بنتا ہے، جیسے ہی ہم متحد ہوتے ہیں کسی ایک مسئلے پر، ایک آواز ہوتے ہیں، تو وہ جو ڈوریوں کے ذریعے چلنے والے ہیں وہ ایک دھڑے اور ٹولیاں لے کر کے میدان میں اترتے ہیں اور پھر کوئی ایک آدھ واقعہ پیدا کر دیتے ہیں جس سے اختلاف بڑھتا چلا جاتا بہت ہے. خوب. یہ ختم ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو آزاد، اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے، ہمیں آزاد رہنا چاہیے. سبحان اللہ. پہلی چیز. اچھا، دوسرا آپ کا سوال تھا کہ مولا کائنات کی شہادت کب ہوئی، وہ رہ گیا تھا. وہ رہ گیا. یہ سن 40 ہجری کی بات ہے، ہجرہ، ٹھیک ہے نا. اور اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ مولا کائنات جو شب تھی اس کی آگاہی انہیں پہلے سے تھی. رسول خدا نے ان کو آگاہی دی ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس شب میں اپنی بیٹی جناب رقیہ کے گھر موجود تھے اور آپ نے دسترخوان نعمت جو ہے وہ سامنے تناول کرنے کے لیے سجا دیا تھا. دودھ بھی رکھا، کھجور بھی رکھی، ساتھ میں نمک رکھا اور گرم پانی رکھا. ایک مرتبہ مولا کائنات نے دیکھا اور دیکھ کے کہا، بیٹا یہ بتاؤ کہ علی نے کبھی زندگی میں ایک نعمت کے علاوہ دوسری نعمت کو ہاتھ لگایا ہے؟ اگر نے کہا نہیں بابا ایسا نہیں. تو کہا اس کو اٹھا لیجئے. تو آپ نے وہاں سے نمک اٹھانا چاہا، کہا نہیں، دودھ اٹھاؤ، کھجور اٹھاؤ، صرف گرم پانی اور نمک چھوڑ دو. خیر وہ افطار بھی ہو گیا. شب بھر آپ کبھی عبادت کے مصلے پہ ہوتے تھے، کبھی صحن خانہ میں آ کے اوپر دیکھا کرتے تھے آسمان کو، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا، ابھی وقت نہیں ہوا. مختصراً جب وقت ہو گیا آپ جانے لگے تو مرغابیوں نے ابا کو پکڑا، دروازے کی کنڈی نے آپ کو روکا. یہ کیفیت دیکھ کر کے بیٹی نے کہا، بابا کیا سبب ہے، آج ہر چیز آپ کو روک رہی ہے اور عجیب کیفیت ہے. یہ مرغابیاں تو رات بھر آرام کرتی تھیں، اس وقت تو اپنی میخاروں سے آوازیں بلند کر رہی ہیں. کہا بیٹا یہ نوحہ کر رہی ہیں. سبحان اللہ. یہ دروازہ جانتا ہے کہ اب علی جائے گا تو لوٹ کے نہیں آئے گا. بیٹے ابھی آپ کے نانا کائنات کے مولا امام الانبیاء رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں. آپ کی والدہ جناب سیدہ طاہرہ عالمہ فاضلہ عالمہ غیر معلمہ وہ تشریف لائی ہیں اور کہا کہ مولا ہم آپ کو لینے آئے ہیں، علی ہم آپ کو لینے آئے ہیں. آپ چلے گئے. جب اندر گئے مسجد میں داخل ہوئے، وہاں قاتل لیٹا ہوا تھا، اوندھا منہ کر کے لیٹا ہوا تھا. اس کو ٹھوکر مار کے اٹھایا کہ اٹھو، تم جو کام کرنے آئے ہو اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. ٹھیک ہے مولا، آپ کو خبر ہے یہ قاتل ہے آپ کا، آپ اسے بیدار کر رہے ہیں، اس میں حد کو جاری کرنا ہی. علی آئین عادل ہے اور عادل کے سبب مولا کو اس قدر مصائب میں کا خود کا فرمان ہے کہ میرے عدل کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں. کہا یہ عدل ہے اور اس کی وجہ سے اس کو اٹھا دیا. کہ اس نے چونکہ ابھی فعل انجام نہیں دیا، جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اس پہ حد جاری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت بھی شریعت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. پھر مصلی عبادت پہ چلے گئے. 2 رکعت نماز نافلہ پڑھ رہے تھے. فجر کی واجب نماز نہیں تھی، نافلہ تھی. تو وہ اپنے لوگ کچھ وضو کر رہے ہیں، کچھ یہ کر رہے ہیں. اس نے ایک ستون کا سہارا لیا، اس لیے کہ مولا اس قدر شجاع تھے کہ سامنے سے تو کوئی وار کر نہیں سکتا تھا. بے شک نہیں کر سکتے. انتخاب کیا مصلی عبادت کا اس لیے کیا کہ ایک جنگ میں تیر لگا تھا اور اس قدر پیوست ہو گیا تھا کہ ہاتھ بھی لگاتا تھا تبھی
تو تکلیف ہوتی تھی. رسول خدا نے کہا پریشان نہیں ہو, علی جب مصلی عبادت پہ آئے تو نکال لینا, اس لیے کہ جب مصلی عبادت پہ ہوتا ہے تو علی یہاں نہیں ہوتا, اللہ کے سامنے ہوتا ہے, اللہ گفتگو کر رہا, اللہ کو دیکھتا جاتا ہے, گفتگو کرتا جاتا ہے, سبحان اللہ. یا ہوتا ہی نہیں. خوب تو بہت کہا بس وہی وقت کہ یہ اللہ کے دربار میں ہوں گے جہاں تو ہوں گے نہیں. جیسے ہی سجدے میں گیا تو اس نے وار کیا, اور اسی جگہ کیا جہاں عمر ابن عبدود نے وار کیا تھا. سر شگافتہ ہوا, آپ برابر میں تشریف لائے, امام حسن ساتھ میں موجود تھے, اور کہا کہ بیٹا میں یہاں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا, آپ امامت کرائیں, اور دستار باندھی امامت کی, کا امامت کرائیے. پھر جب اس کو گرفتار کر کے لے کے آئے, ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا, جکڑا ہوا تھا رسیوں سے, کہا اس کو باندھا ہوا کیوں ہے, کھول دو اس کو. اللہ رحمت للعالمین کا نمائندہ ہے, ہاں, رب العالمین کا محبت کرنے والا, جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ بندہ ہے, وہ عبد ہے. کہا اس کو کھول دو, اور کہا کہ وہ مشروب جو میں چھوڑ کے آیا تھا سبحان اللہ. وہ مشروب اس کو پیش کیا جائے, شربت پلایا جائے. ہاں, اور کہا اگر میں اس کی ضرب سے شہید ہو جاؤں تو ایک ہی ضرب لگائی جائے. اور پھر اس سے ایک ہی سوال کیا, یہ بتا کہ میں تیرا سچا, اچھا, نام کیا ہے؟ عادل امام نہیں تھا؟ نام میں نوید رضوی. ایک ہی سوال کیا اس قاتل سے, یہ بتا کہ میں تیرا سچا, اچھا اور عادل امام نہیں تھا؟ کہا مولا بالکل تھے. پھر کہا کہ بس میں بہک گیا تھا, میں شکار ہو گیا ایک کے حسن کے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار اس قاتل پہ بھی لعنت فرمائے, جس نے سازش کی اس پہ بھی لعنت فرمائے, بے شک. جنہوں نے اسباب و وسائل فراہم کیے ان پہ بھی بے لعنت شک. فرمائے, جو اس قتل پہ راضی ہوئے اس پہ بھی, اس لیے کہ حاطف غیبی کی صدا آتی ہے کہ آج الہی ستون منہدم کیا گیا, آج ہدایت کا دروازہ بند کر دیا گیا, اللہ اللہ. آج علم و عمل کا وہ ستون الہی کہ جس پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے اس کو شہید کر دیا گیا. اللہ. تو خدا غریق رحمت کرے اللہم ان سے آمین. محبت کرنے والوں آمین. پر, ان اللہم کی عداوت کرنے والوں پر لعنت فرمائے. 40 ہجری کا واقعہ ہمارے لیے اور کائنات کے ہر انسان کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو انسان بن کے انسان رہ کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جو علم سے رشتہ اپنا رکھنا چاہتے ہیں, عمل کے ذریعے اس دنیا کو اور اپنے نظام کو تبدیل کر کے اسلامی بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے منارہ علم. بہت ہی اچھی بات کر رہے تھے ناظرین کرام. جناب علامہ اطہر مشہدی صاحب, اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر اور علی کرم اللہ وجہہ علم کا دروازہ ہیں. ناظرین کرام, اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کے بچے دین پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ان کو نہ صرف اللہ کا, اللہ کے رسول کا دین پڑھانا ہوگا, اللہ کے دین کے, نبی کے دین کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی قربانیاں بتانی ہوں گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اہم کردار ہے اسلام کے اندر. من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا قائد کو کہتے ہیں, مولا ایک آپ سمجھیے کہ رہبر کو کہتے ہیں. بالکل حضرت نے میری نشاندہی فرمائی کہ رہبر کو کہتے ہیں, کہ جس کا میں رہبر اس کا علی رہبر, اور جو علی کو رہبر مانے, امام مانے, ظاہر ہے پھر امام جیسا پھر مقتدی ویسے. ناظرین کرام, ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بات لازم الملزوم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو سمجھیں, عمل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں اور اپنی اپنی نسلوں میں داخل کر دیں, تاکہ ہماری اور آپ کی قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں پیشی ہو تو ہم اور آپ اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں. آج پروگرام چلتے ہیں اپنے اختتام کی طرف. آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سعید احمد مدنی صاحب آپ کا بہت شکریہ. میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں نوید زبیری صاحب, نوید رضوی صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ میرے تشریف لائے. اور چلتے چلتے نوید رضوی صاحب سے گزارش کریں گے کہ نوید رضوی صاحب ایک کلام پیش فرمائیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروق تھانوی. ایک نئے پروگرام, نئے مضمون, نئے مہمانان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نہایت ہی شکر گزار ہوں مسکراتا رمضان ٹرانسمیشن کے روح رواں تھانوی صاحب آپ کا اور مفتی صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ سے ہی اجازت لیتا ہوا سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے داروں قیامت کے دن ہے۔ خاک پہ ورسی ہے سروں پر، کالے پر چم لگے ہیں گھروں پر۔ شب 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، قبر میں سیدہ کو رلایا، قبر میں سیدہ کو رلایا۔ کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ تیغ سر پہ علی یہ لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے۔ دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کو علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ گھر میں حیدر کے آہو فغاں ہے، ایسا رمضان آئے نہ دوبارہ۔ کلثوم زینب سے بولی، آج بابا نے آنکھیں نہ کھولی، میں نے شانہ ہلا کے پکارا، روزے دار